Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss class 6 science channel number 5 matter as a particle. मैटर के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं मादा को। मादा किसे कहते हैं? एक कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। इनके जगह को अगर चीज़ को कहीं पर रखा जाता है तो वो कोई ना कोई जगह भी घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न भी होना चाहिए, मास भी होना चाहिए। तो वो चीज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका कोई ना कोई वज़न भी हो एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे, उसे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें मैटर के अंदर आती हैं। जैसे मैं कहता हूँ अगर आप रूम के अंदर हैं तो रूम के अंदर आपके पास क्लास रूम के अंदर अगर आप हैं तो आपके पास बुक्स हैं, तो बुक्स का वज़न भी होता है। अगर आप कहीं पर रखते हैं तो वो जगह भी घेरती हैं। बैग है, पेंसिल है, चेयर है, आपकी टेबल है, वाइट बोर्ड है, बाहर आप आ जाएँ, दरख्त हैं, सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं वो तमाम की तमाम मैटर ही हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर ही कहते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो कोई ना कोई जगह भी घेर रही होती हैं, इसलिए वो तमाम की तमाम क्या होती हैं? मैटर होती हैं। अब मैटर के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है, एक तो उसका मास होना चाहिए और दूसरा ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो अब मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादा की मिकदार, इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, उसका मास कितना है, उसे हम क्या कहते हैं? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और दूसरा है स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो कितना एक वॉल्यूम घेर लेती है, कितनी एक जगह घेर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इनके मास का होना भी लाजमी है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई भी करना चाहिए। तो ये होता है मैटर। तो यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है, मैटर जो है, मैटर मादा जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है। अब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई बुनियादी यूनिट तो होता है ना। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, तो बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ मेन होती है जिसके बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती? तो वो ब्रिक्स होती हैं। और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ब्रिक्स क्या हैं? मेन हैं। ईंटें, ईंटों का होना लाजमी है। ईंटें होंगी तब जाके आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैटर क्या है? एक बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है और उस बेसिक यूनिट को यहाँ पर कहा जाता है पार्टिकल। क्या कहा जाता है? पार्टिकल कहा जाता है। उस पार्टिकल को वैसे साइंस की लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है एटम। इनके जितने भी मैटर हैं वो तमाम के तमाम एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट वर्ड यूज़ करना है पार्टिकल्स। इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मादा बना हुआ होता है, मैटर बना हुआ होता है। तो अब नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। मादा 3 शक्लों की सूरत में मौजूद होता है, शक्लों में मौजूद होता है। सबसे पहला है सॉलिड, जिसे हम कहते हैं ठोस, सख्त। जैसे आपके पास चेयर है, वाइट बोर्ड है, दीवारें हैं, दरवाज़ा है, इस तरह बाकी चीज़ें जो आपके पास सख्त चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी, लोहा है, वो सारे के सारे क्या आती हैं? सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड कहते हैं माया को, जैसे पानी है, दूध है, ठीक है, हनी है, मिल्क है, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी क्या आती हैं? लिक्विड के अंदर आती हैं। अब गैस क्या है? पानी के बुखारात, जो भाप बनती है वो गैस की शक्ल में आती है। ठीक है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा मौजूद है, ये हवा भी गैस में आ जाती है। ठीक है, तो इनके मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक चीज़ सख्त है, एक चीज़ नरम है और एक चीज़ क्या है? बिल्कुल ही गैशियस फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो देखना हमने यहाँ पर ये है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना एटम के अंदर, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पर
پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کی بنیاد پر میٹر کو 3 فارمز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو میٹر کی فرسٹ فارم ہے سالڈ۔ سالڈ کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں، اس طرح یہ جو میں نے ڈاٹ سے بنائے ہیں، سرکل سے بنائے ہیں، اسے آپ نے پارٹیکل سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ میٹر چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے، پارٹیکلز سے مل کر بنتا ہے۔ تو جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل آپس میں کیا ہوتے ہیں، قریب قریب ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب میں جڑے ہونے کی وجہ سے ان کی ایک خاص شکل بھی ہوتی ہے اور یہ ایک خاص والیوم بھی گھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سالڈ کی اب پراپرٹیز میں کیا آ جائے گا، پارٹیکلز آر ویری کلوز، بہت قریب قریب آپس میں ہوتے ہیں پارٹیکلز۔ اس کے ڈیفینٹ شیپ، اس کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے۔ اب جیسے چیئر ہے، لکڑی کی بنی ہوئی چیئر ہے، تو اس کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ لکڑی کی چیئر ایک ٹائم کسی شکل میں یا دوسرے وقت کسی اور شکل میں ہو جائے، تیسرے وقت کسی اور شکل میں، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک خاص فکس شیپ ہوتی ہے، اسی کے اندر وہ رہتی ہے۔ اب آگے ہے ڈیفینٹ والیوم۔ والیوم بھی کیا کرتی ہے، ایک خاص جگہ گھیرتی ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی زیادہ جگہ گھیرنے لگ جائے گی، کبھی کم جگہ گھیرنے لگ جائے گی، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے، اس کا خاص والیوم ہوتا ہے۔ اور پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں، ویری کلوز ٹو ایچ ادر، بہت زیادہ قریب قریب پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور پارٹیکلز کین وائبریٹ، کیونکہ یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ ہر وقت موشن کر رہے ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ حرکت یہ بھی ہو سکتے ہے کہ صرف اپنی جگہ پر ایسے ٹو اینڈ فرو موو کریں، آگے پیچھے موو کریں، جسے ہم کہتے ہیں وائبریٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں موو، وہ بھاگ بھی سکتے ہیں، لیکن سالڈ کے کیس میں وہ پارٹیکل جسٹ اس طرح وائبریٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ موشن نہیں کر سکتے۔ پارٹیکلز آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، دے ہیو اے ڈیفینٹ شیپ، دے ہیو اے ڈیفینٹ والیوم، پارٹیکلز کین وائبریٹ، پارٹیکل صرف اپنی جگہ پر آگے پیچھے حرکت کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے لیکوڈ۔ لیکوڈ کے کیس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں کلوز ہوتے ہیں، لیکن سالڈ کی نسبت ان کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو سالڈ کے کیس میں جو درمیان میں فاصلہ تھا وہ بہت ہی کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ فاصلہ موجود ہے، یہاں پر درمیان میں سپیسز موجود ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا آئے گا، پارٹیکلز آر کلوز، آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ قریب نہیں ہوتے۔ دے ہیو اے ڈیفینٹ والیوم، ان کا ایک خاص والیوم بھی ہوتا ہے۔ اب والیوم کیسے ہوتا ہے، اب 1 لیٹر پانی ہو یا 1 لیٹر دودھ ہو تو آپ ایسے برتن میں اسے ڈال سکتے ہیں جو کہ 1 لیٹر سے کم ہو۔ ایک برتن ہے جس کے اندر چیز آ سکتی ہے جسٹ 900 ml، تو اس میں آپ 1000 ml ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈال سکتے۔ ان کے لیکوڈ کا ایک خاص والیوم ہوتا ہے، اس والیوم کا اگر برتن ہوگا، سلنڈر ہوگا تو اسی کے اندر ہی وہ لیکوڈ آئے گا، ورنہ وہ لیکوڈ اس کے اندر کمپلیٹ نہیں آ سکتا۔ ان کے لیکوڈ کا کیا ہوتا ہے، ایک ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے، وہ والیوم چینج نہیں ہوتا۔ ان کے 1 لیٹر اگر ملک کا ہے تو 1 لیٹر ہی رہتا ہے، وہ 1 لیٹر سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا جب تک آپ اسے یوز نہیں کرتے۔ آگے ہے نو ڈیفینٹ شیپ، لیکن ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خاص کوئی شکل نہیں ہوتی۔ نو ڈیفینٹ شیپ، کیوں شیپ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے فاصلہ، اس فاصلے کی وجہ سے یہ موو کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پارٹیکل آگے کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں، ادھر بھی موو کر سکتے ہیں، یہ پارٹیکل ادھر بھی موو کر سکتے ہیں، ادھر بھی موو کر سکتے ہیں۔ ان پارٹیکلز کی ایک دوسرے کے اوپر سلائڈنگ کی وجہ سے یا موشن کی وجہ سے ان کی شیپ تو چینج ہو جاتی ہے۔ شیپ چینج کیسے ہوتی ہے، اب لیکوڈ ہے، پانی ہے یا دودھ ہے، آپ اسے جس برتن کے اندر ڈالیں گے اسی برتن کے اندر یہ فٹ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ اس کو بالکل کھلے برتن کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے اندر بھی فٹ آ جاتا ہے۔ آپ اسے ڈالتے ہیں کسی باریک چیز کے اندر، اس کے اندر بھی یہ بالکل فٹ آ جاتا ہے۔ تو ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں مجھے، چیئر کو آپ اس برتن کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس کی ایک خاص شیپ ہے۔ لیکن آپ پانی کو اس برتن کے اندر ڈال سکتے ہیں، پانی کو آپ اس برتن کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، پانی کو آپ اس برتن کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، جس طرح کا برتن ہوگا آپ اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں، لیکوڈ کو ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی، بٹ سالڈ کو آپ کسی ایک خاص چیز کے اندر ہی ڈالیں گے جس کی شیپ وہ رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا آ جائے گا، پارٹیکل آر کلوز، پارٹیکل آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ والیوم ان کا ایک خاص والیوم ہوتا ہے، بٹ دے ڈو ناٹ ہیو ڈیفینیٹ شیپ، ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ پارٹیکلز کین موو اینڈ سلائڈ، پارٹیکل موو بھی کر سکتے ہیں، حرکت بھی کر سکتے ہیں، سالڈ کی نسبت یہ پارٹیکل زیادہ حرکت کرتے ہیں اور سلائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پانی جب فلو کرتا ہے نا، بہتا ہے، تو کیسے بہتا ہے، اس کے پارٹیکل ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کر جاتے ہیں، ایسے سلائڈنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پارٹیکلز آگے کی طرف موو کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے گیس، تو گیس میں دیکھا جائے تو جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپس میں دور دور ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے کہ ان دونوں پارٹیکلز کے درمیان میں 300 پارٹیکلز اور بھی آ سکتے ہیں اس سائز کے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں، پارٹیکلز کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے گا، پارٹیکلز آر اوے فرام ایچ ادر، اوے، پارٹیکل ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں، بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں، نو ڈیفینیٹ شیپ، ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، گیس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، دے ڈو ناٹ ہیو ڈیفینیٹ والیوم، اور ان کا کوئی خاص والیوم بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے بہت زیادہ، انہیں جتنی بھی جگہ ملے گی، اب آپ کے پاس سلنڈر ہے گیس والا، وہ اگر چاہے اس کی کیپیسٹی ہے 10 kg، 10 kg اگر اس کی کیپیسٹی ہے، پھر بھی اگر آپ اس کے اندر 1 kg ڈلواتے ہیں تو 1 kg بھی پورے سلنڈر کے اندر پھیل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے پارٹیکلز کیا ہوں گے، انہیں جتنی زیادہ جگہ ملے گی وہ اتنی زیادہ جگہ کو اویل کر لیں گے، اس لیے ان کا کوئی خاص والیوم نہیں ہوتا اور ان کی کوئی خاص شیپ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہر وقت بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، رینڈملی موو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ادھر ٹکرا رہا ہے، کبھی کوئی ادھر ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے ہر وقت وہ کیا ہوتے ہیں، موشن کے اندر ہوتے ہیں۔ پارٹیکلز کین موو فریلی، پارٹیکل آسانی کے ساتھ آزادانہ طور پر ہر کہیں گھوم پھر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھے سالڈ، لیکوڈ اور گیس کے بارے میں چند ایک باتیں۔ پارٹیکل آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر ان کیس آف سالڈ، دے ہیو اے ڈیفینیٹ شیپ، یہ بات یاد رکھنی ہے، سالڈ کی شیپ بھی ڈیفینیٹ ہوتی ہے، والیوم بھی ڈیفینیٹ ہوتا ہے، ایک خاص شکل، ایک خاص والیوم۔ لیکوڈ کا ایک خاص والیوم ہوتا ہے لیکن ایک خاص شیپ نہیں ہوتی، گیس کا نہ کوئی خاص شیپ ہوتی ہے نہ کوئی خاص والیوم ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیکل بہت زیادہ قریب قریب ہوتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ان کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، یہ صرف اپنی جگہ پر وائبریٹ کر سکتے ہیں، یہ موو بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، اور سلائڈ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں، کہیں بھی جہاں پر اس کا دل کرے گا کہ وہاں پر اس کے پارٹیکلز موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا ایک ٹیبل دیا گیا ہے کریکٹ آنسر کا اور انکریکٹ آنسر کا، آپ نے بتانا ہے کہ کریکٹ کون سا ہے، انکریکٹ کون سا ہے، اگر انکریکٹ ہے تو اس کا کریکٹ کون سا ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ جو بھی ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے، وہ پہلا پوائنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ پارٹیکل جو ہیں سالڈ کے اندر وہ بہت زیادہ آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہے، سالڈ کے اندر پارٹیکل بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا غلط ہے، انکریکٹ ہے، کیونکہ شیپ اینڈ والیوم کی بات کی جا رہی ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ لیکوڈ کی ڈیفینیٹ شیپ ہوتی ہے لیکن والیوم نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس کا والیوم ہوتا ہے، شیپ نہیں ہوتی، تو آپ کیا لکھیں گے، لیکوڈ ہیو ڈیفینیٹ والیوم بٹ ڈو ناٹ ہیو ڈیفینیٹ شیپ، یہ اس کا کریکٹ آپشن آئے گا۔ کویشچن 3 بھی آپ کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا پورشن 4 ہے پوائنٹ 4، اس کے اندر بتایا گیا کہ جو لیکوڈ ہے، لیکوڈ کے اندر جو پارٹیکلز کے درمیان میں فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے گیس کی نسبت، لیکن ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے، لیکوڈ کے درمیان میں فاصلہ کم ہوتا ہے لیکن گیس کے پارٹیکل میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کیا لکھیں گے، دا ڈسٹینس بٹوین دا پارٹیکل آف لیکوڈ از لیس دین دیٹ آف دا گیس پارٹیکل، گیس کے درمیان میں فاصلہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور لیکوڈ کے پارٹیکلز کے درمیان میں فاصلہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا کریکٹ اور انکریکٹ، فرسٹ اور تھرڈ یہ آپ کا کریکٹ ہیں، سیکنڈ اور لاسٹ یہ آپ کے انکریکٹ تھے، اور ان کی کریکٹ اسٹیٹمنٹ یہ آپ نے دیکھ لینی ہے یہاں سے۔
ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ آتا ہے آپ کے پاس پارٹیکل تھیوری. وہ ہم دیکھتے ہیں. پارٹیکل تھیوری آف میٹر، مین کے جو میٹر ہے وہ پارٹیکل تو مشتمل ہوتا ہے، پارٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے چند ایک پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس ہم نے دیکھنے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ اس کا ہے آل میٹرز آر میڈ اپ آف اسمال پارٹیکل. جتنے بھی میٹرز ہیں، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے یا گیس ہے، وہ سارے کے سارے اسمال پارٹیکلز پر مشتمل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز سے مل کر بنتے ہیں. دیر آر اسپیس بٹوین پارٹیکلز آف میٹر. ان پارٹیکلز کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، جی تو دوسرا پوائنٹ تھا دیر آر اسپیسز بٹوین پارٹیکلز آف میٹر. میٹر کے پارٹیکلز کے درمیان میں خالی جگہیں موجود ہوتی ہیں، اسپیسز موجود ہوتی ہیں. پارٹیکلز آف میٹر ہیو فورس آف اٹریکشن. میٹر کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان میں قوت کشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے پارٹیکلز آف میٹر آر آلویز ان موشن. میٹر کے پارٹیکل ہمیشہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت حرکت کے اندر ہوتے ہیں. وین ہیٹ از ایڈیڈ ٹو میٹر. جب کسی بھی میٹر کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو موشن آف پارٹیکل بیکم فاسٹ. اس کے پارٹیکلز انرجی گین کر لیتے ہیں، ہیٹ گین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موشن کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. تو یہ 5 پوائنٹ تھے پارٹیکل تھیوری آف میٹر کے. پہلا تھا آل میٹرز آر میڈ اپ آف اسمال پارٹیکلز. تمام میٹرز چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنتے ہیں. دوسرا تھا کہ ان پارٹیکلز کے درمیان میں سپیسز موجود ہوتی ہیں. پھر آگے تھا پارٹیکل کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن بھی موجود ہوتی ہے. آگے تھا پھر پارٹیکل آف میٹر آر آلویز ان موشن. وہ ہر وقت موشن کر رہے ہوتے ہیں. اور لاسٹ پہ تھا کہ جب آپ پارٹیکل کو ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے کے نتیجے میں ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ موشن بڑھ جاتی ہے، ان کی موومنٹ کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہیں تک کرنا ہے اس ٹاپک کے اندر. اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ میٹر جو ہے وہ پارٹیکل سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. میٹر وہ ہوتا ہے جو اسپیس بھی آکوپائی کرتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی وزن بھی ہوتا ہے، ماس بھی ہوتا ہے. میٹر 3 فارم پہ آ جاتا ہے، سالڈ، لیکوڈ، گیس. سالڈ کے اندر پارٹیکلز کیسے ہوتے ہیں، لیکوڈ کے اندر پارٹیکلز کیسے ہوتے ہیں، اور گیس کے اندر پارٹیکلز کیسے ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹیکل تھیوری آف میٹر کیا ہے. ان کے میٹر پارٹیکل سے مل کر بنا ہوا ہے، پارٹیکل کے درمیان میں جگہیں ہوتی ہیں خالی، پارٹیکل کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ہر وقت موشن کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسے ہیٹ کرتے ہیں تو ان کی موشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. باقی پارٹیکلز ان سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس والا ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.